बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां नैब से, इस हुकूमत से और ख़ुसूसी तौर पे चेयरमैन नैब से नाला नज़र आते हैं और अपने खिलाफ तमाम तर कार्रवाइयों को वो सियासी इंतकाम का नाम देते नज़र आ रहे हैं, वहीं पर कलअदम तंजीमों के हवाले से उनका बयान एक तो कौमी असम्बली में भी सुना और आज उसको दोहराया भी गया और ये कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 वुज़रा का जिनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली सबको पता है क्योंकि उनकी फुटेजेस और उनके बयानात जो हैं वो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया की तमाम ही इन मीडिया की जीनत बन चुके हैं, जिसमें शहरयार आफरीदी साहब, शेख रशीद साहब और असद उमर साहब का तस्करा है। ये भी कहा कि नए पाकिस्तान में फिर इन वुज़रा को काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से इन वुज़रा से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि परसों पंजाब असम्बली के अंदर जो एक बिल आया था जिसमें अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने वाला मामला हमने देखा कि उसके लिए एक बिल पेश होता है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऐवान से मंजूर भी हो जाता है। किसी अवामी नौयत के मसले पर आज तक हमने इतनी तेज़ी से अपोजिशन को, ट्रेजरी बेंचेस को काम करते नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर कोई अपोजिशन की तरफ से भी वॉकआउट नहीं हुआ, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई तजावीज़ नहीं आई, बल्कि तमाम लोगों ने डेस्क बजाए और ये बिल मंजूर हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये पैगाम आया, ये ट्वीट उन्होंने किया और ये कहा कि इस इक़दाम से उनको बहुत मायूसी हुई है। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से और पंजाब असम्बली के दीगर अरकान के हवाले से ज़रा आपको बताते चलें कि उनकी तनख्वाह और मुराद में फ़र्क कितना पड़ा है। वज़ीर आला की पुरानी तनख्वाह 59,000 रुपये और अब नई तनख्वाह 3,75,000 रुपये। एक वज़ीर की पुरानी तनख्वाह 45,000 थी और अब 1,85,000। इसी तरीके से रुकने असम्बली 83,000 से 2 लाख तनख्वाह हो जाएगी इनकी, अगर गवर्नर साहब ने इस पर दस्तखत कर दिए। गो कि उनका ये बयान सामने आया है कि फ़िलहाल वो फौरी तौर पर इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। वो वज़ारत कानून से इस मामले पर ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। मुशीर की तनख्वाह पंजाब में जो 54,000 होती थी अब वो 1,85,000 होगी और इसी तरीके से कल तक वो तमाम वुज़रा जो इस इक़दाम को सराह रहे थे, इसको डिफेंड कर रहे थे, इसके लिए मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब का ये बयान आने के बाद से यू टर्न लेते दिखाई दिए। किसी ने कहा कि बिल्कुल पंजाब के वज़ीर आला को और पंजाब के अरकान असम्बली को शायद इल्म ही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने कौम से क्या वादा कर रखा है। ऑस्टेरिटी ड्राइव, किफ़ायत शुआरी जो मुहिम चलाई है उसके बरक्स काम यहाँ पर पंजाब असम्बली के अंदर किया गया है। एक तो इस पे यकीनी तौर पे प्रोग्राम में बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा दूँ, हमारे साथ सायरा अफजल तारड़ साहिब मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और सेनेटर साबिर बलोच साहब फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में चाइना का जो किरदार रहा है उस हवाले से कि चीन ने मसूद अजहर के ख़िलाफ़ जो करारदाद थी उसको मौखर करा दिया है और ये चौथी मरतबा है कि मसूद अजहर के ख़िलाफ़ करारदाद जो है वो रोकी गई है बीजिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से। ये करारदाद अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की जानिब से पेश की गई थी, जिसमें मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट, आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा था, जिसको नाकाम बना दिया है चाइना ने। और तकनीकी तौर पर कहा गया कि करारदाद जो है वो मौखर हो गई है। इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि इस करारदाद के हवाले से जो इत्तलात हैं वो ये कि तकनीकी बुनियादों पर, टेक्निकल वजूहात की बिना पर, तो कौन सी वो टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं या इस ज़िमन में आपको लगता है कि वो चीज़ें सामने आई होंगी चाइना की तरफ से जिसकी वजह से इसको मौखर करना पड़ा? सादिया, ऐसा है कि सलामती काउंसिल के जो तरीक़ाकार है वहाँ कोई भी रेजोल्यूशन का जब ड्राफ्ट किसी जानिब से भी बनता है तो वो एंटी रूम्स में पहले डिस्कस होता है 5 बड़ी ताकतों के दरमियान। ठीक।
اس میں دوسرے ممبرز جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے. پہلے وہ 5 ممبرز کے درمیان ڈسکس ہوتا ہے اور اس ڈسکشن میں وہ پھر اگر کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو ختم کیے جاتے ہیں اور وہ پھر قرارداد اگر سب متفق ہو تو پھر کونسل میں جائے گی. لیکن اگر اس میں ایک ممبر بھی اختلاف رکھتا ہو تو ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو وہیں پر اسی اینٹی روم میں ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کہہ کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا ڈیلے کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ ووٹنگ کے لیے سلامتی کونسل میں نہیں بھیجی جاتی. تو یہ بالکل اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے چائنا نے اپنا حق استعمال کیا. اور ایک چیز میں ذکر کر دوں کیونکہ آپ کے میڈیا پر بہت بڑے بڑے پہلوان فتوے دیتے رہے اور میں ہنسا کرتا تھا کہ چین جی کیسا دوست ہے, یہ کیسا آل ویدر فرینڈ ہے, لیکن ابھی تک اس نے ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی کوئی کچھ نہیں ہمیں سپورٹ دی, اور کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کہ جی ہمیں ابھی تک نہیں بتایا کہ کتنے $1 ملین یا $1 بلین دے رہے ہیں. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں پہلوان ضرور ہیں لیکن ان کو یہ علم نہیں کہ چائنا کی فورن پالیسی جو ہے وہ اب منفرد نوعیت کی فورن پالیسی کا طریقہ ہے. اس کی نوانسز اپنے ہوتے ہیں اور وہ آج تک کسی ملک کو بھی اس نے اگر کوئی مالی امداد دی, بلکہ دیتا بہت کم ہے, پاکستان کو دی ہے, لیکن اس نے کبھی وہ ڈکلیئر نہیں کی کہ کتنی مدد دے رہا ہے, کس طریقے سے دے رہا ہے, کیونکہ چائنا کے 150 سے بھی زیادہ دوست ہیں جہاں وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے, نوانسز کے ساتھ چائنا سپورٹ کرتا ہے. اور یہ جو جس طریقے سے اس بھارت کے اس اقدام کو اس نے ایک طرح سے ویٹو کر کے رد کر دیا ہے, تو یہ جنگ میں اس جنگی فضا میں ہمارے لیے اتنی بڑی سپورٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ یعنی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان پر ہمیں کوئی حوصلہ افزائی ہماری ہوئی ہے, وہ تو ہماری حکومت برابر اس پہ ڈٹرمنڈ ہے, نیشنل ایکشن پلان پہ رکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں ختم کرنا. ایک دو روز پہلے فارمر منسٹر کو میں نے انٹرویو کیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو, ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا بیکاز یہ لوگوں کا کنسرن تھا کہ جی پاک بھارت کشیدگی میں دیکھیں چائنا کی بڑی گارڈڈ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, کھل کے حمایت نہیں کی. تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ڈونٹ لک ایٹ وٹ دے آر سیئنگ, لک ایٹ وٹ دے آر ڈوئنگ. تو اس کی ایک مثال ہمیں یہ سلامتی کاؤنسل میں نظر آ گئی. یہ سر یہ فرما دیں, یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ موخر ہونا, یہ جو ڈیلے آیا ہے, دس از فار 6 months, یعنی کہ اس کے بعد دوبارہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے تو چائنا کین اگین ڈو دا سیم کہ اس کی مخالفت میں چلا جائے. ظاہر ہے یعنی یہ اس سے ہمیں ٹائم مل رہا ہے جو کچھ بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں. اور میں یہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا میں نے ذکر کیا, وہ نیشنل ایکشن پلان میں پہلے 3 پلان تو بنیادی طور پر وہ ہیں جن کا تعلق, بلکہ 2 پلان جن کا تعلق براہ راست فوج سے تھا. باقی جو 18 پوائنٹ ہیں وہ کوئی پلان نہیں ہے. سادی اگر آپ ان 18 پوائنٹس پر نظر دوڑائیں تو وہ بنیادی طور پر 18 فہرست ہے ان ذمہ داریوں کی جو کسی پاکستان میں کسی بھی نارملی فنکشننگ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئی گزشتہ, خاص طور پر گزشتہ 10 سالوں میں جب سے یہ پابندیاں شروع ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے وہ اب تک پلان کی صورت میں ہمیں کرنا پڑا. اور پلان کے لیے بھی فوج نے اپنا حصہ تو ادا کر دیا, 2 پھانسیاں بھی دے دی اور فوجی عدالتیں بھی. جو 18 پوائنٹ جو سویلینز ہمارے لوگوں نے کرنے تھے ان پہ جو کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا, ان پہ نہیں ہوا کوئی بھی, یعنی نہ ٹرائبل ایریا کے حوالے سے, نہ بیکورڈنس ختم, obscurantism ختم کرنے کے حوالے سے, نہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو بات یہ ہے, یہ بڑے بڑے ہمارے کچھ لیڈرز دعوے اب نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کرتے ہیں, یہ اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر گزشتہ 10 سال کی ناکامیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اوبویسلی اگر ہم یہ کاروائیاں کر بھی رہے ہیں, جس طرح کالعدم تنظیموں کے خلاف بھی نیشنل ایکشن پلان کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان بارہا کہتا ہے کہ ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں, بٹ ایک سوال یہ اٹھا اسپیشلی جب بھارت کی طرف سے پلوامہ حملے کے بعد جو ڈوزیئرز پرووائڈ کیے گئے
गो के हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने आया कि उसमें कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत से मांगी थी, बट क्योंकि उसमें मसूद अजहर का नाम था, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करके हमने उनके भाई और बेटे को हिरासत में भी ले लिया। सो शायद लोगों का थोड़ा सा खदशात बढ़ते हैं टाइमिंग की वजह से कि वहाँ से ये चीज़ आती है और फिर यहाँ कार्रवाई हो जाती है। देखिए सादिया, मैं ऐसी किसी बात पर कोई तबसरा नहीं कर सकता जिस स्पेकुलेशन हो, क्योंकि मुझे ये डोसियर के बारे में कोई ऐसी चीज मालूम नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि ये सारा सिलसिला चाइना ने जो इक़दाम किया है उससे पाकिस्तान को वक्त मिलता है कि अगर कोई चीज ऐसी वाकई है जो हमें करनी है, जो पुरानी हुकूमतों से लेगेसी हमें मिली है, उसमें वक्त तो लगता है। अभी आप देखिए नई हुकूमत को तो जो 70 साल का मलबा है उसको साफ करने में वक्त लग रहा है। तो अभी ये जो मौजूदा सालों का है, ये खासतौर पर इस मसले पर, ये नेशनल एक्शन प्लान की नॉन इम्प्लीमेंटेशन पर, तो इस पर इन्होंने एक्शन तो ले लिया ना, पहले तो ये एक्शन कभी नहीं लिया था। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि ये हो जाएगा, और चाइना इस तरीके से एक दोस्त के तौर पर, ऑल वेदर फ्रेंड के तौर पर हमारी मदद करता है। ये नहीं, मैं आपको एक और वक्त बताता हूँ जी। 2005 में मुशर्रफ के जमाने में मुशर्रफ ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, अमेरिका के सदर ने मुशर्रफ के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को इंडिया से डिहाइफिनेट कर दिया था कि जी आप दोनों अलग मुल्क हैं, आपको वो सलूक नहीं मिल सकता जो हम इंडिया को दे रहे हैं। 2005 में 2006 में प्रेसिडेंट हू जिनताओ चाइना के पाकिस्तान आए और यहाँ से वो इंडिया चले गए। तो मीडिया में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये चीन का सदर इंडिया क्यों गया है। यानी मुझे पहले तो बात उस वक्त यानी तो एक इसी तरह आपके प्रोग्राम की तरह मुझे उस वक्त बुलाया गया, तो मैंने उनको कहा कि देखिए चाइना की नुआंस फॉरेन पॉलिसी होती है, ये उन्होंने अमेरिका को शो किया है कि तुमने डिहाइफिनेट कर दिया है पाकिस्तान को, हम नहीं करेंगे, नहीं किया, दुनिया नहीं करेगी। तो वो एक तरीका था उनका पाकिस्तान को सपोर्ट करने का। इस तरह के बहुत से तरीके हैं, और फिर मैं यहाँ ये भी कह दूं कि ये एक तरफा चीज नहीं है, हमारी दोस्ती दो तरफा है। चीन की हम बहुत मदद करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में इसी तरह, क्योंकि वहां पर मगरबी दुनिया का वार जो है टारगेट चाइना रहता है, और हम वहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन और जितने भी इदारे हैं हम चाइना की मदद करते हैं और चाइना हमारी मदद करता है। तो ये दो तरफा कार्रवाई है, और हमें फख्र होना चाहिए जो कुछ हमारे डिप्लोमेट, हमारे सिफारतकार पाकिस्तान के लिए दुनिया के फोरम्स में कर रहे हैं, और स्पेशली इस केस के अंदर चाइना ने जो कुछ किया है। शमशाद अहमद खान साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा, हमसे बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ पॉलिटिकल मामलात हैं उन पर बात करेंगे अपने पैनल से, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे पंजाब असम्बली में, और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो अपनी ही पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से, किफ़ायत शुआरी मुहिम से इतने ज़्यादा नावाकिफ़ नज़र आए कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने, मुराद बढ़ाने का बिल मंजूर भी करा लिया पंजाब असम्बली से। अपोजिशन ने कोई एतराज़ यकीनी तौर पर नहीं किया क्योंकि उनके मुफाद में भी ये था। और इसके बाद इंकशाफ जो हुआ आज कि वज़ीर आज़म की तनख्वाह कम है, अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह और वज़रा की तनख्वाह जो है वो ज़रूर ज़्यादा है। वज़ीर आज़म को टैक्स कटौती के बाद 1,96,000 रुपए मिलते हैं बतौर तनख्वाह, और पंजाब के वज़ीर आला की तनख्वाह अब 3,50,000 जो हो जाएगी इस बिल के बाद, जो कि जैसे ही एक्ट बनेगा। हुमायूं अख्तर खान साहब, आज वज़ीर आज़म ने भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने इसको बहुत मायूस कुन करार दिया। तो क्या आपकी पंजाब में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वो अपने ही पार्टी के चेयरमैन और अपने ही वज़ीर आज़म की पॉलिसी से इस कदर नाबलद हैं, नावाकिफ़ हैं? देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी थी, उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात अपनी सोची होंगी कि बड़े अरसे से तनख्वाह नहीं बढ़ी और आजकल के मुताबिक काफ़ी नहीं है, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, जो मुल्क में महंगाई है, और जो पिछले कुछ अदवार गुजरे हैं जिनके वजह से डॉलर
تیزی سے گرا، ڈالر روپے کو ہم نے آرٹیفیشلی مضبوط رکھا ہوا تھا. IMF پروگرام میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. بالکل جس طرح 2008 میں مہنگائی آئی تھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی تھیں، 2013 میں جب نون کی حکومت آئی ہے یہی صورتحال تھی. یہ گراؤنڈ ریالٹی کو پنجاب کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. اس وقت یہ خبر جب عوام کے منہ میں کڑوی گولی ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے تو بالکل مناسب نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے مشورہ کیا گیا، کیا کیا. بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب بھی بہت پرانے سیاستدان ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کی زیر نگرانی یہ بل کیسے اندر لایا گیا اور چلایا گیا. غیر مناسب بات ہے، غیر سیاسی بات ہے. طاہرہ صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں. یہ چیز وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان خوشحال ہو جائے تو شاید یہ قابل فہم ہو، مگر ایسے میں جب عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی وسائل دستیاب نہیں، یہ فیصلہ بالکل بلا جواز ہے. میرا سوال یہ بھی ہے کہ چلیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو لایا گیا جو کہ اپنے ہی وزیر اعظم کی پالیسیز کے اگینسٹ گئے، لیکن اپوزیشن جو ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں بیشتر معاملات میں اختلاف کرتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس چیز پہ کیونکہ یہ ان کے مفاد میں بھی تھا، اس پہ بھی خوب ڈیسک بجے، خوب داد جو ہے وہ دی گئی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ منظور کر لیا گیا. تھینک یو سعدیہ. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمایوں صاحب ریزنیبل آدمی، انہوں نے بڑی صحیح بات کی. بات یہ ہے کہ بہت سارے بل جب آتے ہیں تو جو سٹینڈنگ کمیٹی میں 1-2 ممبرز ہوتے ہیں ان کو ان کی نیٹی گریٹی کا پتہ ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا. دیکھیں ممبرز کی تنخواہ تھوڑی ہے بقول پروونشل اسمبلی کے ممبرز کے پنجاب کے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اس قدر ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی مراد سے زیادہ کو گولڈن شیک ہینڈ والی بات مجھے تو لگ رہی ہے کہ مطلب یا تو ان کو یہ شک پڑ گیا کہ میں جا رہا ہوں. اور آپ سوچیں کہ 2 25 سی سی کے مطلب ہارس پاور کے ڈالے، جس میں ڈرائیور کے علاوہ 5 ملازم، سیکرٹری، کلرک اور ساتھ لکھا ہے نیو کار. اب آپ سوچیں کہ وزیر اعظم کو اس ملک میں تاحیات کہیں گھر نہیں ملتا، چیف جسٹس کو نہیں ملتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا. اسپیکر صاحب میں خود سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے منڈے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں، لیکن ہر کسی نے وسیم اکرم پلس صاحب نے وہ کمال کیا. اچھا اور ایک سعدیہ، سب سے جو مجھے افسوسناک بات ہے کہ جھوٹ اور مکاری اس حکومت کی ختم ہو جائے. وہ پنجاب حکومت جو سانس نہیں لے سکتی وزیر اعظم کے بغیر، میری اطلاع کے مطابق کہیں ذکر ہوا پہلے، ان کو اعتماد میں لیے گیا، انہوں نے کہا جو مرضی کریں جی، تنخواہیں بڑھنی چاہیے، بالکل بڑھنی چاہیے. آج راجہ بشارت جو لا منسٹر ہیں، فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کے پی جتنی ہے، تو میں نے کہا جی اتنی ہے. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک حکومت ایک کام کر رہی ہے. آپ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا اور تمام وزراء جو ہے نا انہوں نے یو ٹرن لے لیا. لیکن آج بھی شہباز صاحب جو ترجمان ہے وزیر اعلیٰ کے، وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا کہ کل گورنر صاحب اس پہ سائن کریں گے اور یہ قانون بن جائے گا اور یہ آپ کی پراپرٹی ہو جائے گا. اب چونکہ اتنا شور آپ سب نے مچایا، لوگوں نے مچایا کہ یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے، یہ انفلیشن جو ہو رہی ہے، یہ صرف چیف منسٹر پنجاب اور پروونشل ممبرز کے لیے ہے، ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے. وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، وہ کہاں سے اپنی تنخواہ بڑھائے گا. صابر بلوچ صاحب، یور ٹیک آن دس. جو سائرہ صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں، ہمایوں صاحب نے بھی چلیں ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، مانا کہ یہ غلط ہے، ان حالات میں نہیں ہونا چاہیے. جب عوام کے لیے مہنگائی ہے، عوام کے بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت بار بار عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ جی ہماری نیت صاف ہے، ہم کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں کا کیا رہا ہے اس کو بھگتنا ہے، تھوڑا سا یہ وقت برداشت کر لیں، حوصلہ کر لیں، حالات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ کرے واقعی بہتر ہوں. تمام پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے. ایسے میں یہ اقدام ہو جانا کیسا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھو سعدیہ بی بی، یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کا بل اسمبلی میں لایا جا رہا ہے اپنے مراعات کا اور اپنے پرکس کا، تو یہ کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بل ہے اور اس میں بڑے پیسے انوالو ہیں، اور اس میں جو ہے نا جو مراحات اور جو مانگتے ہیں یہ لوگ اپنے لیے، تو اس کا ڈیفینیٹلی یعنی پارٹی کیڈر میں، پارٹی سرکلز میں یہ بات ضرور ہوگی، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے نالج میں، نہ صرف نالج میں بلکہ ان کی مرضی سے، اور ان کے جو ہے نا انہوں نے کہا ہوگا، اس بات کو مان لیا ہوگا۔ اب تو دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ معاملہ نکل گیا، میڈیا میں آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اب انہوں نے یعنی جس طرح کے پہلے کیا ہے انہوں نے واپس اپنی بات لے لی، اور اس کے وزراء نے بھی اپنی بات لے لی۔ اصل میں دیکھو، اگر جب یہ فیصلہ کرنا تھا تو وہ اپنی بات پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس طرح اسمبلی میں انہوں نے تقریریں کی کہ جی کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور فلانا اتنا زیادہ ہے، ہمارے ریسورسز کم ہیں، تو جب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور ملک میں اکانومی کو دیکھ کے جس قسم کی جو نا وہ تجزیے کر رہے ہیں، تو یہ ایک عدم اعتماد ہے حکومت کے اپنے آپ پہ۔ جو حکومت اپنے ممبران کہ جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے پرکس کے لیے، اپنے مراعات کے لیے، وہ اپنی گورنمنٹ کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی کارکردگی کو نشانہ بناتے ہیں، تو اٹس اے نان کانفیڈنٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ اچھا، اب بات یہ تھا کہ جس طرح ہمایوں اختر صاحب نے کہا کہ جی کہ اگر کہ ملک جو ہے نا اچھے حالات میں ہوتا ہے، اکانومی جو ہے نا وہ سٹیبل ہوتی، ملک میں جو ہے نا ہریالی آتی، ملک میں ہر طرف سے، سر عوام کو بھی پھر یہ چیزیں بری نہ لگ رہی ہوتی نا اگر عوام کے حالات اچھے ہو رہے ہوتے، عوام کو چیزیں سستی مل رہی ہوتی، مہنگائی ختم ہو گئی ہوتی، تو عوام کو بھی یہ کھٹک نہ رہا ہوتا۔ جی ایک منٹ میری بات سنیں نا جی، میں جو ہمایوں اختر صاحب کی جو بات کر رہا ہوں کہ عمران خان تو خیر فلوک میں آ کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن حق اصل میں جو نا ہمایوں اختر کا تھا اس دفعہ وزیر اعظم بننا۔ اس کی وجہ اس پہ بھی ہے کہ ہمایوں اختر صاحب میں تو پی ٹی آئی میں نہیں تھا، یعنی میں بہت پہلے چانسز ختم کر چکا تھا۔ ہمایوں صاحب کا کامنٹ ذرا اس پہ بھی لے لوں، جو آپ نے ان کو کہا کہ ان کا حق تھا وزیر اعظم بننے کا، اور دوسرا ہمایوں صاحب یہ جو سائرہ صاحبہ نے بھی اور صابر بلوچ صاحب دونوں نے بات کی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کے علم میں نہ ہو، بلکہ سائرہ صاحبہ نے راجہ بشارت کو کوٹ کہا ہے کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کی بات کی کہ وزیر اعظم کو ہم نے بتایا کہ باقی اسمبلیوں کی تنخواہیں اراکین کی اتنی اور ہماری اتنی ہیں۔ کین یو کنفرم دس؟ جی میں ذرا ایک گزارش کروں، پہلے بلوچ صاحب میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں اور میرے خیر خواہ ہیں، میرے کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں۔ میرا عمران خان لیڈر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، اور میں انشاءاللہ جد و جہد کروں گا کہ اس کی وزارت عظمہ کامیاب رہے اور وہ بار بار الیکٹ ہوں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے سارا میری بہن ہے اور بلوچ صاحب نے بھی فرمایا، بہرحال ہے تو یہ اسپیکولیشن نا، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پرائم منسٹر کو پہلے علم ہو۔ میرا آئی ایم ویری کانفیڈنٹ جو پرسنالٹی ہے راجہ بشارت صاحب نے کہا پنجاب اسمبلی میں یہ بات کہ وزیر اعظم کو ہم نے بتایا تھا۔ I don't know. Well, اس پہ میں وزیر اعظم کا ویو سننا چاہوں گا۔ ہمایوں صاحب اب آپ دیکھیے نا، اگر بقول آپ کے دیکھیے بقول آپ کے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ کیا ایکشن لیں گے، کیا ایکشن لیں گے نا پرائم منسٹر کہ راجہ اب آپ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے ایکشن، دیکھیں راجہ بشارت صاحب نے فرمایا کس کانٹیکس میں کس نے کیا بات کی، اور کیا کچھ سمری گئی پرائم منسٹر کے پاس، یا کوئی کھڑے کھڑے گاڑی میں کان میں کسی نے بات کی یا نہیں کی، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے، سمری نہیں جاتی، اس کی سمری پی ایم کے پاس تو جانی نہیں ہے۔ سارا بہن پارٹی کی لیول پہ تو بات ہو سکتی ہے نا جی کہ ہم پنجاب میں یہ کرنے لگے ہیں۔ اب وہ تو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کو یہ پتا تھا، ورنہ وہ اتنی غصے والی ٹویٹ نہ کرتے۔ اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، این ممکن ہے کہ یہ چیز جو ہے ریورس کرنی پڑے پنجاب کو۔ دوسرا یہ ہے کہ بالکل واضح لگ رہا ہے۔ اچھا اب یہ بنیادی سوال ہے، کیونکہ اب یہ گورنر صاحب کے پاس گیا ہے، جب بھی کوئی بل منظور ہوتا ہے گورنر صاحب کے پاس جاتا ہے۔ ہمایوں صاحب، گورنر صاحب کا فی الحال تو یہ بیان چل رہا ہے کہ جی
فوری طور پہ دستخط نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے، لیکن اگر گورنر صاحب 10 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے اس بل پہ تو بل جو ہے وہ از خود منظور ہی تصور کیا جائے گا۔ نہیں دیکھیے، لیکن گورنر سب سے پہلے، میرا یہ خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ پنجاب اسمبلی کے رول نہیں پتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گورنر صاحب یہ بل واپس پنجاب اسمبلی بھیج سکتے ہیں فار ریکنسیڈریشن، ایک دفعہ ریویو کرنے کے لیے۔ نیشنل اسمبلی میں تو یہی ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی میں تو یہی ہوتا ہے، غالباً پنجاب اسمبلی کے بھی یہی رولز ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ریویو میں بیٹر سینس ول پریویل، اور جو پرائم منسٹر نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے پنجاب اسمبلی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ہمارے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، میری بہن سائرہ بیٹھی ہیں، صابر بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کراس پارٹی لائنز تمام ایم پی اے حضرات کا بڑا دباؤ تھا چیف منسٹر پہ کہ خدا کے واسطے ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہماری پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھاؤ، کیونکہ کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا 24 گھنٹے کے اندر اٹھا کے وہ مارا وہ بل اور سارا کچھ، اور ساروں نے ڈیسک ہو جائے، تو یہ تو سارے معذرت کے ساتھ سارے برابر کے قصوروار ہیں، اس میں سارے برابر کے قصوروار ہیں۔ جی سعدیہ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا۔ ویسے یہ بات تو اپوزیشن پہ بھی اتنی لاگو ہوتی ہے کہ وہاں اپوزیشن ہی کہہ دیتی کہ نہیں بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی رہنے دے تنخواہیں۔ پی ایم ایل این کے ایم پی ایس بھی بڑے خوش ہوئے۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، اور تبصرے بھی یہی ہو رہے ہیں کہ جو اس طرح کے اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے اس پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک ممبران کی تنخواہیں بڑھانے کا تعلق ہے تو وہ بالکل بڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی راجن پور سے یا ڈی جی خان سے آتا ہے تو 48,000 اس کی تنخواہ ہے، اس میں اس کا تیل کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی بل آتا ہے تو اس کے اندر جو ڈیٹیلز کیا ہیں، میری اطلاع کے مطابق جو پی ایم ایل این کے ممبر تھے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا، جو لیگل آفیسر تھا اس نے بھی اعتراض کیا، پوری زندگی کے لیے جی آپ کو وی آئی پی لاؤنج کے پاسز مل گئے ایئرپورٹ کے، پوری زندگی کے لیے، اور جو ایکس پی ایم پی ایز ہیں ان کو بلو پاسپورٹس۔ آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی میں یہ فری میڈیکل کا ایک دفعہ بل آیا تھا، تو اس پہ انہوں نے اعتراض کر کے ہماری گورنمنٹ میں وہ پاس نہیں ہوا۔ سو آپ دیکھیں کہ غریب آدمی کو تو ملتا نہیں ہے، آپ کے ممبرز پوری زندگی کے لیے فری علاج کرائیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بہت ساری پارلیمنٹ میں پریویلیجز ہیں، لیکن سب سے مذائقہ خیز چیف منسٹر پنجاب کی وہ پرکس اور پریویلیجز ہیں، پلس اسپیکر کے بھی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ جی او آر میں سرکار کے پاس اتنے گھر ہی نہیں ہوں گے جتنے پنجاب کے چیف منسٹر ہو چکے ہیں۔ پھر بزدار صاحب نے 6 مہینے، ان کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے 6 مہینے جو بھی رہے گا اس کو 2 ڈالیں ملیں گے، اس کو 10 گن مین ملیں گے، اس کو گاڑی نہیں ملے گی، یہ کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اپوزیشن کے ممبرز کی باقاعدہ نالائکی ہے کہ آپ ایک بل اگر پاس کر رہے ہیں تو اس میں کم از کم آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا کیا ہے۔ سو یہ ساری وہ آپ تنخواہیں بڑھائیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ریزنیبلی اس میں تنخواہیں بڑھاتے، اور آپ نے بھی یہاں پہ سچ بولا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن ممبران کی بھی ناکامی ہے اس چیز میں، نالائکی ہے، I really appreciate that۔ اور یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کی وہ بھی ٹرم بڑی زبردست تھی کہ گولڈن ہینڈ شیک کی شاید کوئی تیاری ہے۔ میں ایک بریک لوں گی یہاں پہ، بریک سے آئیں گے تو ہم جو بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اس وقت مطالبہ سامنے آیا ہے یا جو غصہ ظاہر کیا جا رہا ہے حکومتی اقدامات پہ احتساب کو لے کر اور چیئرمین نیب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ بلاول صاحب نے جس طریقے سے بات کی، احتساب نہیں ہو رہا، نشانہ بنایا جا رہا ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ اگر فرشتہ بھی ہوتا تو بھی وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا، یہ کیوں اس قدر بڑھتی جا رہی ہے چیز؟ کیونکہ آج بھی حکومت کی طرف سے ترجمان ہیں حکومت کے فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات، ان کا بھی جواب یہ آیا کہ احتساب پر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ نشانہ بنانے کی بات وہ کہتے ہیں فیشن بن چکا ہے، بٹ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی پہ۔
نہیں سعدیہ بی بی آپ فواد چودھری کو تو کم از کم کوٹ نہ کریں نا, وہ تو ایک جو ہے نا از نان سیریس پرسن, اور وزیر اطلاعات ہیں, حکومت کے ترجمان ہیں. یہی تو دیکھیں جی, یہی وزیر اعظم ہیں, یہی وزیر اطلاعات ہیں, یہی پنجاب کے آپ کے جبھی تو میں ہمایوں خان کو کہہ رہا تھا کہ جی کہ کم از کم یو شوڈ کم فارورڈ, اس لیے کہ وہ پہلے جو نا اس میں تھے, اس جو ہے نا اس دور میں تھے پہلے, اینڈ اٹ ول بی اے مچ بیٹر چوائس آئی ٹیل یو اینی ہاؤ. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھو اپنا بلاول صاحب بلوچ صاحب آج آپ کے ساتھ آج بلوچ صاحب مجھے مروا کے ہی چھوڑیں گے. پارٹی میں تھے تو آپ کے وزیر اعظم نے بھی تو ان کو اپنا مخالف بنایا تھا نا سر. آنیسٹلی یہ بہتر چوائس ہے, میں بتاؤں آپ کو, کم از کم اتنے یو ٹرنز نہ ہوتے, اکانومی بہتر ہوتا, پڑھے لکھے زیادہ ہیں, دوستی میں بہت بہتر انسان ہیں, میں تو جانتا ہوں ان کو سب بھائیوں کو, ہمایوں خان کو. ہمایوں صاحب یہ پروگرام میں آنے سے پہلے آپ کی کوئی صابر بلوچ صاحب سے بات تو نہیں ہوئی آج؟ اتنی تعریفیں میں نے کرتے ہوئے ان کو کبھی نہیں سنا کسی نے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی چونکہ وہ اس ریس میں تھے نا پہلے, ہمایوں صاحب کا نام لیا جا رہا تھا پہلے وزیر اعظم کے, اسی لیے آئی وش میں آپ کے لیے بڑے نیک خواہشات ہیں میرے ہمایوں صاحب. anyhow بات یہ ہے کہ دیکھیں سعدیہ بی بی, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جی بڑے تھینک یو. اچھا بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں, ایک جو ہے نا پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, گو کہ یعنی یہاں پر ایک بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو نیشنل لیول سے نکال کے ایک ریجنل پارٹی بنا لیں, یا مسلم لیگ نواز کو اس کو بھی پنجاب کی حد تک محدود رکھیں. یہ کر رہے ہیں, کرنے والے کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یعنی بیہائنڈ دا کرٹن طاقتور لوگ کون ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں, وہ جو سیاست کو جانتے نہیں ہیں, جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں, میری عرض سنیں, جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ میں, بلوچستان میں, فرنٹیئر میں, ایون پنجاب میں خدمت کی ہے پارٹی ملک کی, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آصف علی زرداری تک, بی بی صاحبہ نے, سب نے پاکستان کا ایک جو ہے نا ایک تشخص ابھارا اس ملک میں, پاکستان کی سیاست کی, فیڈریشن کی سیاست کی, یہاں کے جو لوکل نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا, بلوچستان میں کیا, سندھ میں کیا, فرنٹیئر میں کیا. اب اگر یہ لوگ پیپلز پارٹی کو اگر وہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھی اس کو غلط طریقے سے جو ہے نا اس کو لا کے ایک سندھ کی حد تک رکھیں گے, خدا نخواستہ یہ فیڈریشن کو نقصان ہوگا. ہمارے صاحب بھی جانتے ہیں, سارا بی بی بھی سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو یہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے جو اعلی کار جو بنے ہوئے ہیں, جو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کو چاہیے کہ جو آصف علی زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں اس کو غور سے سنیں. وہ اپنے مقصد کی بات نہیں کرتے, وہ اپنے غرض کے لیے بات نہیں کرتے. آج اگر بلاول صاحب بات کرتے, وہ اپنے لیے نہیں کرتے یہ بات, وہ اپنے کبھی کبھی اپنا مثال ضرور دے دیتے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کو تنبیہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر سندھ میں نہ کوئی کارروائی کرتا ہے, سندھ تابع ہے حکومت کے, یہ سمجھنے سے قاصر ہوئے کہ جمہوریت کیسے خطرے میں آ جاتی ہے. ہر چیز پہ, ہر ایسی کارروائی پہ دیکھو نا نشانہ جو ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت بنے گی. نو جمہوریت کی دیکھو اس طرح نہیں ہے بات, یہ بڑی یعنی ایک سازش چل رہی ہے. آپ کیا نام ہے, بلاول صاحب جا کے وہاں پہ اگر ہاسپٹل میں ملے ہیں نواز شریف صاحب سے, بڑا جسٹر تھا, بڑی بات تھی, ایک قسم کی جو ہے نا انہوں نے ایک بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اور نواز شریف صاحب نے ہم نے اس کو بہت زیادہ خوشائند قرار دیا, وہ اچھی چیز تھی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, وہ قیادت کے لیے گئے, اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. عیادت کے علاوہ ایک شخص اس پائے کا ایک لیڈر جب جیل میں آئے, دیکھیں اس پائے کا لیڈر اگر جیل میں آئے, دیکھو میری عرض سنیں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا نا. دیکھیں اس پائے کا لیڈر اگر جیل میں ہے تو جا کے اس کی عیادت کرنا اور اس کے ساتھ سیاسی امور پہ بات کرنا, یہ ایک بڑی دانشمندی کی بات ہے جو بلاول صاحب نے کی ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ جو بلاول صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں نیب کے متعلق, اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کراچی سے پکڑا جاتا ہے, آپ اس کو کراچی میں انٹروگیٹ نہیں کرتے, آپ اس کو کراچی میں جو وہ انکوائری نہیں کرتے, آپ اس کو پکڑ کے سیدھا آپ اس کو اسلام آباد بھیج دیتے ہیں.
تو اسلام آباد بھیجنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی یہ بتانا چاہتے ہیں اس کو نفسیاتی صورت میں ہمایوں صاحب ایک تو یہ والی بات کہ کراچی سے گرفتار نہیں کیا، اسلام آباد سے گرفتار کر لیا، پھر بلاول صاحب اپنے کیس کا بھی ذکر کریں جو جعلی اکاؤنٹ کیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ راول پنڈی کیوں منتقل کیے جا رہے ہیں، راول پنڈی وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ قیامت برپا وہیں ہوتی ہے. ہمایوں صاحب ڈیفینیٹلی آپ کو بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کو ایک تو صابر بلوچ صاحب میرے کولیگ رہے ہیں اور مجھے نہیں باتیں اچھے ہمارے تعلقات رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے سے اتنی امیدیں لگائے بیٹھے. میں تو 2004 میں جی ایک دفعہ کنسیڈر ہوا، میں تو کسی کے پاس نہیں گیا، نہ پریزیڈنٹ مشرف کے پاس، نہ چودھریوں کے پاس، نہ کسی اور کے پاس. انہوں نے کنسیڈر کیا، 1 سال کنسیڈر کیے رکھا، پھر کسی مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پہ نہیں میرا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں اپنی سیاست جاری رکھنے پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں. عمران خان میرا لیڈر ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کی کامیابی اور پی ٹی آئی کی کامیابی کے لیے مستقبل میں کام کرنا چاہتا ہوں. Now having said that، دیکھیے سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے استعمال کرنا میں اس کے ٹوٹلی اور ایبسولوٹلی خلاف ہوں. اوکے، ماضی میں ہمارے ملک میں بہت دفعہ یہ ہوا ہے، اور آپ ابھی اگر دیکھیں کہ آج کل کے حالات یہ ہیں کہ ہماری کئی صوبوں میں حکومتیں ہیں. میں نے دیکھے ہیں دور جی کہ پارٹی کے ورکرز، پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایس پہ طرح طرح کا دباؤ ڈلتا ہے. جی ایک تھانے کے ذریعے بہت دباؤ ڈل سکتا ہے، ایک پٹواری کے ذریعے دباؤ ڈل سکتا ہے. ہاں آپ نے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی. یہ جتنے بھی ہماری بڑی پارٹیوں کے کچھ لیڈران ہیں جن پہ کیسز چل رہے ہیں، ہمارے وقت سے پہلے کے یہ کیس بنے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشنز، سپریم کورٹ کے تحت جے آئی ٹیز کے تحت یہ مقدمے بنے اور ریفرنسز فائل ہوئے اور عدالتوں میں یہ چل رہے ہیں. ہمارا کوئی بس ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی مقدمہ ختم کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے کہ کسی قسم کا این آر او نامی چیز. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گی اسی پہ سائرہ صاحبہ کا آ جائے. آج اگر سپریم کورٹ یہ اجازت دے کہ نواز شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں تو 100 بار جائیں. کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو باتیں بلاول صاحب نے کی ہیں نا، دیکھیں زرداری صاحب یا فریال کے ساتھ تو ہوا، جو بلاول پہ انہوں نے مقدمہ بنایا اس کا کیا قصور تھا؟ مطلب اس کے یہی جو پیناما میں ہوا اور جو باقی سب کچھ ہوا. اب مریم نواز کے پاس دیکھیں، اگر کچھ آپ کے والدین یا آپ کے کچھ دادا کو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور آپ اس میں آپ کو علم بھی نہیں ہے، سو یہ جو چیزیں ٹارگٹ کر کے ہو رہی ہیں نا، ابھی بلاول آئے ہیں، اس کا بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے سیاست میں. خوشی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو جب پی ایم ایل این کہتی ہے کہ بلاول کا کیا قصور ہے. بٹ انفارچونیٹلی سائرہ صاحبہ ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے، میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. سائرہ افضل طارڑ صاحبہ، سینیٹر صابر بلوچ صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب، تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.